अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर, नैब ने मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की, थोड़ी सी गुफ्तगू वो भी आपसे शेयर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी 2-3 छोटी छोटी ख़बरें आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। नैब ने अवाम को ख़बरदार किया है कि मलिक रियाज़ कब्ज़ा माफिया, फ्रॉड और मफरूर हैं। दुबई में मलिक रियाज़ के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगी, जिस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है नैब का। नैब ने ऐसा कहा, और उसके जवाब में फिर मलिक रियाज़ का क्या कहना था वो भी आपसे शेयर करते हैं। मलिक रियाज़ ने, नैब और हुकूमत ने भी, कुछ वज़रा ने, अता तारड़ ने भी कुछ बयानात दिए हैं मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़, और नैब का भी ये मैंने आपके सामने रख दिया है। तो मलिक रियाज़ ने कहा है कि मेरा कल भी ये फ़ैसला था, आज भी ये फ़ैसला है, चाहे जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो, मलिक रियाज़ किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देगा। उनका मज़ीद कहना था कि दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 20-25 सालों के सब राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं, ऐसा कहना है मलिक रियाज़ का। और ये याद रखिए कि मलिक रियाज़ के पास वाकई बहुत से राज हैं, क्योंकि मलिक रियाज़ ने तकरीबन हर हुकूमत को नवाजा है। उन्होंने, कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी वज़ीर हों उस हुकूमत के, वो तमाम मलिक रियाज़ के काने हैं। मलिक रियाज़ के पास उनके बहुत सारे राज हैं। ये तमाम मीडिया चैनल्स भी जो हैं, ये भी मलिक रियाज़ का नाम नहीं लेते, इतना खौफ है इन्हें। तो उनका कहना था कि जितना मर्जी जुल्म कर लो, किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। वाज़ेह रहे कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मलिक रियाज़ इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में गवाह बने, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मलिक रियाज़ ने नैब की जानिब से प्रेस रिलीज़ में इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जितना मर्जी जुल्म कर लो, किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। मलिक रियाज़ ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैक मेल होगा। अपने एक्स पैगाम में उनका कहना था कि मेरा कल भी ये फ़ैसला था, आज भी ये फ़ैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज़ गवाही नहीं देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर्स से किए हुए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, यानी थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को उबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में क्या गुफ्तगू की है। खान साहब ने कहा है कि अंधेरी रात का जल्द इंसाफ के सूरज से तुलू होगा, यानी कि अंधेरी रात का खात्मा जल्द इंसाफ के सूरज से होगा। मैं और मेरी अहलिया गुलामाना निज़ाम का शिकार हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं। हम जिद्दोजहद के लिए मुकम्मल तैयार हैं और अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। मैं जजेस की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगी
یعنی جو کیس حکومت کے خلاف جائے گا اس کیس کو حکومت ٹرانسفر کر دے گی. ایسا کہنا ہے عمران خان کا. عمران خان صاحب سے متعلق زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو میرا ماننا ہے کہ وہ اس نہایت اہم تقریب میں مہمان خصوصی ہوتے. یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا، یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں جو امریکہ کی طرف سے کئی اہم ترین ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر ہوتے تو وہ اس نہایت اہم تقریب میں مہمان خصوصی ہوتے. اب جو لوگ پاکستان میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے، جو ٹاؤٹ صحافی یہ کہتے رہے کہ اصل جو تعلق ہے وہ تو بلاول زرداری کا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاول زرداری کو دعوت نامہ بھیجا. پچھلے دنوں مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان میں ٹرمپ صرف ایک شخص کو جانتا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان. ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان میں صرف ایک شخص سے دوستی ہے جس کا نام ہے عمران خان. ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک شخص کو اپنا ہیرو مانتا ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور آج تو حسین حقانی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے امریکہ میں سابق سفیر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کسی پاکستانی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا. انہوں نے کہا بشمول محسن نقوی کے. اور یہاں پر لوگ ہیں کہ وہ کتنی انہوں نے وہ کر دیں گے جی اصل تو ان کے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، کسی کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا. یہ جو گئے ہیں ان کی کسی امریکی عہدیدار سے ملاقات تک نہیں کرائی گئی، نہ ہوئی ہے. یہ اس ہال میں بھی نہیں گئے حالانکہ انہوں نے ٹکٹس خریدے تھے. تو زلمے خلیل زاد کا مزید کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت باہر ہوتے تو پاکستان کی نمائندگی ہوتی، پاکستان کے لیے بہت اطمینان بخش یہ معاملہ ہوتا اگر خان صاحب کو یہاں مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کیا جاتا. انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کریں اور پاکستان کو تباہی سے بچائیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے طنز کرتے ہوئے کہا، اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا ہمارا شمار ججز میں ہوتا ہے؟ اب تو شاید ہم دیگر ججز ہی رہ گئے ہیں. جسٹس عقیل عباسی نے اس کے بعد یہ ریمارکس دیے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ حصہ ہیں. اٹارنی جنرل نے دونوں محترم ججز صاحبان کے ریمارکس پر جواب دیا. ویسے پوچھ رہا تھا کہ آج کل پتہ نہیں چلتا کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے مزید ان کا کہنا یہ تھا. تو آج کل کی جو سپریم کورٹ کی انہوں نے صورتحال کر دی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور وہ نہایت خطرناک صورتحال ہو چکی ہے. اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا ہے اور کس طرح سے پروسیڈنگ ہوئی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بینچز کا اختیار سے متعلق جو کیس کی سماعت تھی، انہوں نے کہا کہ بینچز اختیار سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس میں کیا سماعت ہوئی اس پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان عدالت میں پیش ہوئے. ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس بھی عدالت میں پیش. عدالت کی ایڈیشنل رجسٹرار کو تحریری جواب دینے کی ہدایت. حامد خان، منیر ملک، خواجہ حارث اور احسن بھون عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ہمارا شمار ججز میں ہوتا ہے؟ اختیار سماعت سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران عدالتی معاون حامد خان نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہی قائم کی گئی ہے. آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور دیگر ججز ہوں گے.
جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا ہمارا شمار دیگر ججز میں ہوتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی بولے اب تو شاید ہم دیگر ججز ہی رہ گئے ہیں، یعنی انہوں نے انورٹڈ کاماز میں بات کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ویسے پوچھ رہا تھا کہ ہم ججز کا حصہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے طنز کیا کہ اب جو حکومت کر رہی ہے، حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایسے ججز جو حکومت کی لائن نہیں لیتے، جو انصاف، قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ ججز بھی ججز کہلائیں گے یا صرف وہی جج کہلائیں گے جو حکومت سے حکم لیتے ہیں، جو حکومت کی اطاعت کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جو حکومت چاہتی ہے وہ اسی طرح سے فیصلے کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ججز کا حصہ ہیں؟ اٹارنی جنرل تھوڑا سا شرمندہ ہوئے، پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی بالکل آپ حصہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ دوبارہ بولے کہ ویسے پوچھ رہا تھا کہ آج کل پتہ نہیں چل کیا رہا ہے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل نے حامد خان اور منیر اے ملک کو عدالتی معاون مقرر کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ججز تو ججز رہ گئے، یعنی ججز تو حکومت نے اپنی مرضی کے لے کر آ گئی ہے، انڈکٹ کر چکی ہے، مزید بھی آئیں گے۔ یہ جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس میں حکومت کے پاس ویسے ہی اکثریت ہے، 7 تو پکے حکومتی ممبران ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، اور 13 کی تعداد ہے جس میں سے 6 دوسرے ہیں، 7 ان کے پکے ہیں۔ یہ 13 لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جج کو سپریم کورٹ میں لانا ہے۔ تو اب جب یہاں حکومت کی ویسے ہی اکثریت ہے تو پھر وہاں پر ججز تو ظاہر ہے وہی آئیں گے جو حکومت چاہے گی۔ حکومت کے منظور نظر لوگوں کو ججز بنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ججز بنایا جا رہا ہے جن سے حکومت جس طرح کا چاہے فیصلے لے سکتی ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے ججز، خصوصاً جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، اس طرح کے جو اور ججز ہیں اس وقت ان کی تعداد زیادہ ہے، مگر انہوں نے آئینی بینچ میں بھی اپنے منظور نظر ججز کو لگایا ہے۔ اور اب یہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہیں عدالتی معاونین پر بھی اعتراض تھا کہ یہ جو 2 عدالت نے معاون مقرر کیے ہیں اس کیس کے لیے، اس پر بھی اٹارنی جنرل نے کہا کہ منیر اے ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کرنے پر انہیں تحفظات ہیں۔ تو جسٹس عقیل عباسی نے مسکرا کر کہا آپ بھی 2 نام دے دیں، بیلنس کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا اٹارنی جنرل کے کہنے پر۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے مکالمہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کا کتنا کردار ہے اس سب میں، بہرحال کل تک اپنا تحریری جواب جمع کروا دیں۔ واضح رہے کہ یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نذر عباس، انہیں اب یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، انہیں OSD بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم لارجر بینچ کا حکم جاری کریں تو کمیٹی کیا اس کو مانے گی؟ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے صرف انتظامی اختیار چیف جسٹس کا تھا، جوڈیشل آرڈر چیف جسٹس پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد کمیٹی کو صرف انتظامی اختیار ہی حاصل ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہمارا مقصد توہین عدالت کی کارروائی نہیں تھا، لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ کیس واپس کیوں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اہم ریمارکس، انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب بینچ بنانے کا اختیار آئینی کمیٹی کو ہے۔ اٹارنی جنرل منصور آوان، اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی۔ عدالتی معاون منیر ملک، ایڈوکیٹ، کمیٹی صرف ایک مرتبہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگانا ہے۔ کمیٹی چلتا ہوا کیس بینچ سے واپس لے سکتی، کیسے واپس لے سکتی ہے؟ یعنی جو کیس ایک دفعہ فکس ہو گیا،
جو کیس کمیٹی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ایک دفعہ کسی بھی بینچ کے سامنے لگا دیا تو پھر اس کمیٹی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے اس کیس کو اس بینچ سے ہٹا کر کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگائے. ایسا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا. بہرحال اب جو یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، یہ ہے نہایت افسوسناک، لیکن اس کو یہاں تک لانے میں جو اس سپریم کورٹ کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا سپریم کورٹ نہ بن جائے کہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.